बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में भी मुल्क की सूरत हाल और ख़ास तौर पर 9 मई की याद ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि 24 नवंबर की जो कॉल है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि 24 नवंबर को जो होने वाला है, क्योंकि इस दफ़ा कॉल जो है देखा जाए बराह रास्त बानी पीटीआई की जानिब से दी गई, तो इसका मतलब ये है कि जो बीच की क़यादत है उसको माइनस समझा जाए और अब कॉन्टैक्ट जो है बराह रास्त इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है, यानी कि बानी पीटीआई की तरफ से आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अमरीकी मुदाखलत का बयानिया लेकर चलने वाले अब अमरीकी इमदाद के तलबगार, यानी कि उनके सेनेटर्स से, कांग्रेसमैन से लेटर्स लिखवाए जा रहे हैं सदर जो बाइडन को, और अभी भी तकरीबन 57 जो सेनेटर्स हैं उनका खतूत या एक ख़त उनका दस्तखतों से पहुंचा है और इमरान खान साहब के हवाले से है कि जी उन पर ज़्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उनको नाजायज़ कैद में रखा गया है, ब्ला ब्ला। तो वो जो फॉर्मेशन है सेनेटर्स की या उन लोगों की जो उनकी सपोर्ट में लॉबिस्ट के ज़रिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी फर्म लॉबिस्ट की हायर की गई है, और मैंने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, हमें मेमो गेट, मंसूर एजाज और दीगर हक्कानी वाला फार्मूला नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे लॉबिस्ट के लिए कोई जमातें अपनी रखती रहीं और वहाँ पे जाके अगेंस्ट पाकिस्तान F-16 के मामले पे सेनेटर पॉल की स्पीच बड़ी शुराफाक स्पीच है, जो कि पाकिस्तान को इमदाद F-16 के यानी जो परचेज़ के हवाले से उसने इमदाद के हवाले से बोला कि हम $15 बिलियन दे चुके हैं करप्ट रजीम को, और इस तरह बला बला। तो उसके पीछे भी हुसैन हक्कानी थे और इसी तरह हम लॉबिस्ट हायर करते रहे, और अभी भी एक जमात ने हायर किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इसी तरह के लोग हैं जो LGBT के साथ कनेक्टेड हैं, प्रो इसराइली हैं, उसके बाद प्रो इंडियंस हैं। तो बात ये आती है कि जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं है तो आपके लिए कैसे मुखलिस हो सकते हैं। जो 9 मई की फुटेज है वो आपको दिखाई हमने, और ये बयानिया अभी भी आगे चलता नज़र आ रहा है, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती ग्रोह जत्थों के साथ आप हमला आवर होंगे रियासत के ऊपर, और उसके बाद आप कहेंगे कि जी हमारी बात मानी जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की वापसी, बहुत सारे मुंह बंद हो गए। कहा जा रहा था कि जी अब रिमोट कंट्रोल लंदन से कंट्रोल होगी हुकूमतें और सारा कुछ होगा, पंजाब हुकूमत को ये होगा, लेकिन उनकी वापसी ने बहुत सारे जवाबात और सवालात दोनों के हवाले से देखा जाए तो वो दे दिए हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं JUF के हवाले से मुत्तहदा अपोजिशन का, क्योंकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अगर मुत्तहदा अपोजिशन होती, कोई एक मुशावरत से सिलसिला चले तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे तो रेंट अ क्राउड नहीं है, हम अपने नुकात के हिसाब से सियासत करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी बेनिफिशरी तो ये खुद हैं, जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का, और उसके हिसाब से देखा जाए तो KPK के बेनिफिशरी और हमारे साथ जो ज़्यादती हुई उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो ये खुद हैं, यानी कि दूसरी तरफ से ना ही समझे। लेकिन उनका किरदार क्या होगा इसमें भी बात की जाएगी। अब आइन साइजी के वक्त अपने वादों से फिरने वाली हुकूमत, ये भुट्टो फैमिली की तरफ से, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ना इज्जत है इस वक्त इस हुकूमत में, ना सियासत है, ना मशावरत है, और बहुत कुछ। और पंजाब में जो ज़रूरी टैक्स लगा उनसे बगैर पूछे लगाया गया, बजट लाया गया तो उनसे बगैर पूछे लाया गया, लेकिन वो कहते हैं फिर भी हम मजबूर हैं, हमें साथ देना है, हम हुकूमत में शामिल नहीं, इत्तेहादी ज़रूर हैं। ये तमाम चीज़ें जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। मैं तारुफ कराते चलूँ, इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ अजमल खान वज़ीर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, सीनियर सियासतदान हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब, इस वक्त स्काइप पे रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अजमल वज़ीर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये बहुत लंबी फहरिस्त हम देख रहे हैं, 24 के हवाले से बात की जा रही है, कुछ इबहाम जो लोगों का था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि 9 मई के जो सबूत मांगे जा रहे थे वो भी आ गए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात ने भी वो सबूत दिखाया और मौजूद थे पहले भी। तो आप कैसे देखते हैं कि ये 24 नवंबर जो है 9 मई पार्ट 2 बनने जा रहा है? देखिए आसिम, पहली जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये जो कॉल है ये डायरेक्ट बानी पीटीआई ने दी है। अब बकाया इससे पहले जितने भी आप नज़र दौड़ाएं तो वो इस तरह डायरेक्ट नहीं आए कॉल, वो पार्टी की जो लोग होते थे वो अनाउंस करते थे, या चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल या जो भी है। आज ये जो 24 नवंबर के हवाले से है, फिर एक तो ये मैसेज जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहबा ने इसको अनाउंस किया है
تو اس کی یہ جو ہے نا، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو کال ہے اور انہوں نے جس طریقے سے انہونس کیا، بعد میں وہ فیصل چودھری لیکن وغیرہ اس نے میں کچھ جو ایک ابہام ہے کہ شاید بشرا بی بی نے یہ کنوے کیا ہے قیادت کو بلا کے. دیکھیں وہ تو پھر بعد میں کی بات ہے، میں تو وہ کال کی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلی کال آئی تو وہ تو تھرو علیمہ خان آئی نا، جو جیل سے جو خبر، جو پہلا پریس کانفرنس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے جو بھی اس قسم کی کال ہوتی تھی تو وہ ان کی پارٹی کا چیئرمین جو اس وقت ہے وہ گوہر صاحب جو ہے یا دوسرے تیسرے وہ دیتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ کال ہے اور ڈائریکٹ جس کے تھرو انہوں نے دیا. تو ایک تو یہ ہے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے، یعنی ٹاپ ٹیئر تو ایک ہی ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں تو جو اختلافات کا نوعیت ہے وہ بڑا سامنے کھل کر آ رہا ہے. وہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. ہمارے اس میں کافی دوست ہے جو ہم ان کو سنتے بھی ہے، آف دی ریکارڈ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں تو اب اس چیز پہ بھی زیادہ وہ ہوں کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سیکنڈ ٹیئر کے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے مجھے لگتے ہیں کہ جو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ وچو وچو کائی جاؤ اتو اتو رولا پائی جاؤ، تو وچو وچو مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگ کمپرومائزڈ ہے. اور باہر سے تو ظاہر ہے اتنی اجازت تو ہر کسی کو ہوتی ہے کہ آپ جا کر اتنا بولا کرے، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ چل رہا ہے. بٹ میں 24 نومبر کے حوالے سے آپ کو ایک بات عازم کہوں کہ 24 نومبر کے حوالے سے مجھے تصادم کا خطرہ نظر آ رہا ہے. اللہ رحم کرے، میں نے 9 مئی سے کہا کہ یہ پارٹ 2 لگا. اور یہ جو تصادم ہے، اللہ خیر کرے، رحم فرمائے، لیکن یہ جو ہے اس کی جو جس طریقے سے یہ آ رہے ہیں اور جس طریقے سے فائنل کا نام دے دیا گیا ہے، اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں اس طرح کے حالات کا سامنا پڑ سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ اس کو کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. جو فیڈرل حکومت ہے یا پھر خصوصاً جو پنجاب کی حکومت ہے وہ کیا کرتی ہے، ان کا طریقہ کار ماضی کی طرح ہوگا یا اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. وہ ابھی تک ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ آئندہ چند دنوں میں سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ سموگ بھی ہے پنجاب میں اور اچھی خاصی اب سردی بھی پڑنے شروع ہو گئی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ہوگا کہ کتنی کراؤڈ وہ اکٹھی کر سکتی ہے، جبکہ قیادت میں ڈویژن نظر آ رہا ہے. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. ورکر میں مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن کھیلداس کوہستانی صاحب کی طرف جاؤں گا. کھیلداس صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ 24 نومبر کی کال کو؟ دیکھیں، بدقسمتی سے بانی پی ٹی آئی نے اپنی جماعت کو ایک ملیٹنٹ سوچ کی طرف کر دیا ہے. یہ 2014 سے آپ نے دیکھا تھا دھرنے میں بھی انہوں نے جلاؤ گھیراؤ، پارلیمنٹ پہ حملہ، پی ٹی وی پہ حملہ، اور یہ ہمیشہ وہ اپنی گفتگو میں، تقریروں میں وہ زبان اس کو اسی طرح اپنے کارکنوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے. اور یہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہوا وہ بھی اس کے جو بیان تھا اس کے بعد ہوا تھا. اور آخری جو ان کا اسلام آباد میں احتجاج ہوا اس میں بھی ایک پولیس کا جو جوان تھا ہمارا شہید ہو گیا. تو بیسیکلی یہ چاہتا ہے اس ملک میں خون خرابہ ہو، اس ملک میں جو جس طرح یہ کال دے رہے ہیں کفن باندھ کے جاؤ. بھائی آپ اپنے بچوں کو، دونوں بیٹوں کو بلاؤ نا لندن سے، وہ کفن باندھ کے پہلے وہ تو آئیں. آپ دوسرے معصوم بچوں کو یا معصوم ورکروں کو یا لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ وہ کفن باندھ کے جائے، اس کھاتے میں جائیں. بھائی آپ جب آپ کی، مجھے یہ بتائیں کہ ان کا بیانیہ کیا ہے. پہلے یہ کہتا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے، اب آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ پاکستان جب بھی آگے بڑھتا ہے، پاکستان کی جس طرح جو معیشت ہے وہ بحال ہو رہی ہے، جس طرح مہنگائی کم ہو رہی ہے، پاکستان تیزی کے ساتھ دوبارہ 2017 کی طرف جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو یہ فتنہ فساد لے کے آ جاتا ہے. بدقسمتی اس جماعت کو اس نے ایک ہجوم، ایک فسادی ٹولہ بنا دیا ہے. لوگ اس کو جو سپورٹ کرتے تھے وہ جو اس کا جو جھوٹا بیانیہ تھا ان کے پیچھے چلے تھے، مگر یہ
اسلام آباد میں ہمیشہ اس کی خواہش رہی ہے، کئی بار یہ آیا ہے اور ناکام ہوا ہے۔ جو آپ نے کہا پنجاب حکومت کیا کرے گی، میں آپ کو بتاؤں، دیکھو یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی بڑی مقبول ہے، دوسری طرف بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ایم پی ایز ایم این اے کینڈیڈیٹ رہنما اگر لوگ نہیں لے کے آئیں گے میں ان کو پارٹی سے ہم نکال دیں گے، ان کو آگے ٹکٹیں نہیں۔ یہ جبر کیوں کر رہے ہیں اپنی پارٹی پہ، اپنے ورکر پہ، اپنے رہنماؤں پہ جبر کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب مقبولیت نہیں ہے، اگر مقبول ہے تو لوگ نکلیں گے اس کے کاز کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں جس طرح انہوں نے پہلے بھی ان کے احتجاج کو مسترد کیا، سندھ نے کیا، بلوچستان نے کیا، کے پی کے میں اس کے جو سرکاری وسائل ہیں استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ جس طرح ٹیچرز کو انہوں نے دھمکیاں دی ہے، جس طرح ان کو نکالا گیا ہے۔ لیکن کھیلدار صاحب پچھلے دنوں فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ بٹن دب چکا ہے، کے پی کے کا بٹن دب چکا ہے، یعنی کہ ان کا اشارہ علی مین گنڈا پور کی طرف تھا۔ دیکھیں میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کا اشارہ گورنر رول کی طرف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنر رول لگنا چاہیے، لیکن آپشن تو ہے، اگر ایسے حالات ہو گئے، اگر وزیر اعلیٰ جس طرح پہلے بھی ماضی میں کرتا رہا ہے جلاؤ گھیراؤ، اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں ہم۔ وزیر اعلیٰ کوئی کیا ملک کا صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ ہے وہ یہ نہیں کر سکتا اپنی سرکاری وسائل کو اپنے کیپٹل پہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے، اپنے پرتشدد کارروائیاں کریں تو وہ قانون حرکت میں آئے گا۔ جو ہمیں قانون کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اگر یہ آخری فیصلہ ہوگا گورنر رول جو ہے یہ حد آخری ہوگی، مگر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ 80% کمپرومائز ہے، وہ بات چیت چاہتی ہے، وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں، مگر جو بھی راستہ ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کو دینا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیسز پہلے بھی لوگوں نے فیسز کیا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کیا 30 سال لوگ جیلوں میں نہیں رہتے ایک تھاٹ کے لیے، ایک سوچ کے لیے، ایک جمہوریت کے لیے؟ باچا خان جیسے بندے، ڈی ایم سیل جیسے بندے جو سیاسی بڑے قداور شخصیت کئی سالوں میں جیل میں رہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، کافی سیاسی رہنما جیلوں میں رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی نے جو کل شکوہ کیا ہے وہ بھی تو ان کی پارٹی کا لیڈر ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جی آپ ایگزائل میں جانے کے لیے اگریمنٹ کر لیتے ہیں، تو کیا یہاں پر بھی وہی آپشن دی جائے گی اور پہلے کی طرح یہاں کے رہنما جو ایگزائل میں چلے جائیں گے، سو کالڈ ایگزائل، یا پھر معاہدے کر کے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کی سیاسی تاریخ جو 30-35 سال اس کا سفر ہے، وہ صرف 8-8.5 سال اقتدار میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، باقی ان کو ایگزائل میں رکھا گیا ہے، جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ نہیں ایگزائل کا اس کا تو کھیلدار صاحب، کیونکہ اس کے اندر تو وہ مکرن صاحب جو تھے، جو وزیر داخلہ تھے سعودیہ کے، وہ رحمان ملک کے ساتھ کھڑے ہو کے لیٹر دکھا کے گئے تھے کہ یہ اگریمنٹ تھا جس کے تحت تو یہاں سے گئے۔ مجھے عاصم رضا صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں نواز شریف صاحب کے خلاف جتنی بھی نانصافیاں کئی دوروں میں کی گئی، ان کے تعلقات عالمی لیڈروں سے ہے، ان کے عالمی لیڈروں میں ان کی ساکھ ہے، ان کو سنا جاتا ہے، ان سے ملا جاتا ہے، جو اپنا ان کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہے، مگر انہوں نے کبھی نہ کبھی خط لکھوایا، کبھی نہ ملک کے خلاف شکایت کی، نہ اپنے کیسز اپنے ملک میں جا کے لڑے۔ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ جو ایگزال میں رہے ہیں، تو ایگزال میں بندہ میں سمجھتا ہوں بے وطنی سب سے بڑا درد ہے۔ جب آپ کسی کو وطن سے نکال دے، یہ آپ اس بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح بے وطنی کا درد میں ذوالفقار علی بدر صاحب کی طرف بڑھوں گا، گزرتے ہیں کھیلدار صاحب میں آگے بڑھوں گا۔ ذوالفقار علی بدر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ناراضگیاں چل رہی ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شکوے کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاست نہیں نظر آ رہی، ہمیں عزت نظر نہیں آ رہی، مشاورت نظر نہیں آ رہی، پنجاب میں جو زرعی ٹیکس لگا اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کی شکایت ہے، بجٹ میں آپ لوگوں سے مشاورت نہیں کی گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مجبوری ہے حکومت چلانے کی، آپ کو ساتھ دینا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا گلہ بالکل جائز ہے، کیونکہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی اس ٹائم پہ یہ بات طے کی گئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایکول ریپریزنٹیشن دی جائے گی، اور جہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تمام مشاورت کی گئی، تو اس کے بعد بھی جو قانون سازی کی جائے گی اس پہ مشاورت کی جائے گی۔ اس کے جیسے ہی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے
تو اس کے بعد نامشاورت ہوتی ہے، کنال جو سندھ کے اندر انڈس ریور کے اوپر کنال پاس ہوتی ہے، انٹرنیٹ اور وی پی این کے بین کے اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے، سندھ پنجاب میں ایگریکلچر ٹیکس خلاف ورزی ہے، این ایف سی ایوارڈ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو دیکھیں بلاول بھٹو زرداری، دیکھیں پھر سب سے بڑی بات کہ سیاست تو بلاول صاحب نے بتایا، اور ویسے بھی ایک بڑی سیدھی بات ہے، انسان عزت کے لیے کرتا ہے۔ اگر سیاست میں عزت ہی نہیں ہے اور پھر مشاورت بھی نہیں ہے، اور آپ نے اتحادی جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور جن کے ووٹوں سے آپ بنے ہیں، آپ ان کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہتے، ان سے مشاورت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ووٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ سوچ کے دیا اس ملک میں جمہوری اور پارلیمانی نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر ووٹ نہ دیتے، نہ پی ایم ایل این سے حکومت بننی تھی، نہ پی ٹی آئی سے بننی تھی، نہ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے بنانی تھی، اور پیپلز پارٹی بھی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ تو نظام کو چلانے کے لیے اس ملک میں پولیٹیکل اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ووٹ دیا ہے۔ دیکھیں اب حالات تو پہلے سے بہتر ہے، لیکن گلا شکوہ تو اپنی جگہ جائز ہے، جائز نہیں بلکہ روز بروز بڑھ رہا ہے، اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیں حکومت کو تو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو حکومت کھڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے کھڑی ہے، اور ویسے تو ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہم شہباز شریف صاحب کی بڑی 12 دفعہ خواہش بھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کیبنٹ جوائن کرے، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پھر جو لاسٹ ایکسپیرینس تھا اس بات کا کہ ہمیں حکومت کیبنٹ کو جوائن نہیں کرنا، تو ہم بغیر کسی۔ لیکن ذوالفقار صاحب معذرت، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے حکومت کو جوائن نہیں کیا، لیکن آئینی تمام پوسٹیں جو ہیں بشمول صدارت کے حوالے سے بات کی جائے یا گورنرشپ کے حوالے سے بات کی جائے، وہاں پہ ایکول شیئر لیا، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی سسٹم چینج یا کوئی اور تبدیلی آتی ہے تو ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، لیکن گورنر اور صدر تو نہیں جاتے۔ اٹس اے سمارٹ موو، یہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں گورنر اور صدر ایسی پوسٹ ہے سیریمونی، سینٹ کا چیئرمین بھی ہے، سینٹ کا چیئرمین بھی شامل کریں، نہیں کر سکتے۔ نہیں میں آفٹر میتھ کی بات کر رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہل جل ہوتی ہے اور سسٹم چینج ہو جاتا تو سب سے پہلے سسپیکٹ کر کے آپ لوگوں نے یہ چیز یہ کہا جاتا ہے کہ سلیکٹ کی۔ خدا نہ خواستہ سسٹم چلا بھی جائے یا کوئی ایسی بات ہو تو پھر بھی یہ صدر نہ گورنر کوئی بھی نہ چیئرمین سینٹ ایک پولیس کا سپائی چینج نہیں کر سکتے۔ اس سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں اجمل وزیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اجمل وزیر صاحب، اس وقت اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ملکی حالات کے اوپر پھر ایک دھند کے اور بادلوں کے گہرے بادلوں کے سائے منڈلانا شروع ہو گئے۔ 24 نومبر کی تناظر میں بات کروں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی رد عمل یا عوام کی طرف سے جو ریاکشن ہوتا ہے، کیونکہ عوام ان تمام چیزوں سے تنگ بھی آ چکی ہے، کئی مرتبہ بلوایا گیا اور پھر کہا کہ جی کینسل کر دیا گیا، شاید سیکنڈ ایئر کی آپ بات کریں، فرسٹ ایئر تو آپ نے کہا کہ جی وہ بانی پی ٹی آئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا بھی اعتماد ہے، لوگ نکل آئیں گے باہر؟ دیکھیں عاصم، میں اس سے پہلے اس پہ میں آنے سے پہلے یہ بھی بات کروں گا کہ دیکھیں آپ کو ایک گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی ہوگی۔ مثلا ابھی ہمارے 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے۔ آپ نے ان سے پوچھا پیپلز پارٹی والوں سے کہ وہ جو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی وہ دیکھیں یہ کوئی ان کا یہ جو فیصلہ ہے یا انہوں نے جو آپس میں عہدے بانٹے گئے، آپ 2 حکومتوں کو بھول گئے ہو۔ وہ بلوچستان والی حکومت، سندھ والی حکومت، یہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ بھی حکومتیں ہیں، اور یہاں پہ بھی مین وہ ہے ان کے پاس، اور ساتھ ان کو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ یہ جو بڑے عہدے انہوں نے لیے ہوئے اور دوسری طرف 2 حکومتیں ہیں، تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے ہمارے اوپر تو ریسپانسبلٹی فکس ہی نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں شروع ہوتی۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، یہ اسی معذرت کے ساتھ یہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ پرانی تنخواہ پہ سب کام کرتے رہیں گے، ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہوگا کہ کبھی خفا ہو گئے، کبھی خوش ہو گئے۔ یہ انہوں نے یہ فیصلے جو کیے ہیں، یہ ایک ان کی کال ہو جاتی ہے، پھر یہی کٹے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جو بنتا ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، ان کی وہ جو احتجاج کر رہے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، لیکن دوسری طرف حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی جیسے بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون جیسی جماعتیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایک نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو وہ کیا بنا رہے ہیں؟ ابھی تک آپ صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک ٹی وی پروگرام اٹھا کر دیکھ لے، سوشل میڈیا دیکھ لے، جو بھی ہے، ایک
پی ٹی آئی اور ورسز تمام سیاسی جماعتیں، یہ ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کی بات آپ کو کہیں پہ، آپ جب عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام کو جب تک آپ ڈیلیور نہیں کرتے، آپ عوام کے کور ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، ابھی یہ سموک تھا، اب سموک کے وقت چلو مریم صاحبہ کا تو مسئلہ ہوگا، بیمار تھی یا جو بھی اس کے وہ تھے، میں اس پہ کمنٹس اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریوں کے اوپر میں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں انہی کی حکومت نے آپریشن کیا نا، جو آپ نے کلاؤڈ سیڈنگ کروائی۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے چیف سیکرٹری وہاں پہ کیا کر رہا تھا سوئٹزرلینڈ میں، پنجاب کا سینئر منسٹر وہاں پہ کیا کر رہا تھا سوئٹزرلینڈ میں۔ بھائی آپ 62% آف ہول پاکستان کے اس پہ آپ حکمرانی کر رہے ہوئے، آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب آپ کے صوبے میں ایسے حالات ہو تو آپ کی قیادت کو وہاں پہ رہنا چاہیے۔ بریک کے بعد مزید عوام یہی چیز دیکھ رہی ہے۔ خیلدار صاحب، آپ کے لیے بہت سارے سوالات آ چکے ہیں، اس کا جواب بھی آپ سے مانگیں گے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی واپسی، بہت سارے جو اٹھتی ہوئی انگلیاں تھی اور سوال تھے، ان کا جواب مل گیا، اس پہ بات کی جائے گی۔ میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اجمل صاحب، میں آپ کی بات جہاں سے آپ کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کرواؤں گا اور اس کے بعد خیلدار کی طرف جاؤں گا۔ خیلدار صاحب سے سوالات کے جوابات۔ آپ نے یہاں پہ جتنے کوسچن اٹھائے ہوئے ہیں نا، اس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کا یہ کوئی چھوٹی پارٹیاں نہیں ہے، بڑی دو پارٹیاں ہیں پاکستان کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، اور دو کی حکومت سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا، اور ساتھ آپ نے جو عہدے شمار کیے، اور فیڈرل میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ اب اس سے تو یہ بات نہیں چلے گی نا کہ یہ ایک دوسرے سے ناراضگیاں کریں یا ایک دوسرے سے خفگیاں کریں۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ اب پولیٹیکل مسئلہ میں تاثر یہ پایا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ورسز ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ بھائی حکومت کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ نیریٹو کے بدلے میں نیریٹو کا جواب پولیٹیکلی طور پر ان کو دے۔ اگر امریکہ میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی بڑی لابنگ ہو رہی ہے تو اس کے بدلے میں حکومت وقت یہ دو سیاسی بڑی جماعتوں کی کوئی لابنگ نہیں ہے، ماضی میں انہوں نے نہیں کی ہے، کیا وہ کر رہے ہیں؟ کیا پھر یہ کہ عوام کے، میں نے آپ کو اگین وہ جو کوور ایشو کی بات کی ہے، مہنگائی میں دوسری چیزوں میں عوام کو تو ریلیف بھی چاہیے نا ساتھ ساتھ۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آئی ایم ایف کے نئے شرائط اگر اس غریب عوام کے اوپر جو آلریڈی پسی ہوئی ہے اس کے اوپر اور ڈال دیے جائے، صرف اس کے اوپر تو نہیں بات بنے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسپانسبلٹی اٹھانی ہوگی فیڈرل حکومت کو بھی، صوبوں میں بھی جہاں جہاں پہ حکومت ہے۔ رہ گئی پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کا تو واضح کلیئر آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ ان کا نیریٹو ہے وہ چلا آ رہا ہے اور آپ کے سامنے، اور نہ وہ بدلے گا۔ میں خیلدار صاحب نہیں، وہ بالکل نہیں بدل رہا۔ مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی واپسی نے بہت سارے سوالات جو تھے ان کا جواب دے دیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پھر یہ سموک کے حوالے سے جو اب ہوا کام پہلے کیوں نہیں کر لیا گیا، کلاؤڈ سیڈنگ؟ نہیں، پہلے تو جو وہ یوٹیوبر اور وہ دانشور جو کہہ رہے تھے کہ اب نواز شریف صاحب چلے گئے، مریم صاحبہ چلی گئی، کل سے تو ان کی مت مری ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی اب قوم کے سامنے آئیں، جواب دیں اور بتائیں اور معافی مانگیں، اور ایک بتائیں کہ جو کہتے تھے نواز شریف واپس نہیں آئے گا، اور یہ پروپیگنڈا ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب جب بھی باہر جاتے ہیں ان پہ تنقید کی جاتی ہے، وہ آئیں گے نہیں، وہ باہر بیٹھ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہے جس کے خلاف 2018 میں عدالتوں سے فیصلے آئے، فیصلہ غلط تھا، وہ اپنی بیٹی کو لے کر اور اپنی بیمار جو اہلیہ تھی اس کو چھوڑ کر جیل میں گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے، تو اس نواز شریف کے لیے پروپیگنڈا کی جاتی ہے، تو وہ ان کی غلط ثابت ہو گئی۔ جو بات انہوں نے میرے بھائی اجمل خان وزیر صاحب نے کی کہ ان کا بیانیہ کیا ہے، دیکھا وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں، وہ جو بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ ہمارا کام ہے، ہم آگ بجھانے والے ہیں، ہم ترقی اور تعمیر کرنے والے ہیں۔ کیا حکمت عملی ہے خیلدار صاحب 24 کے لیے؟ کیا تیاریاں آپ کی؟ آپ دیکھیں، حکمت عملی واضح ہے۔ دیکھیں پاکستان جب 2022 میں ہم نے کیوں ان کے خلاف پیپلز پارٹی، ہم ایک دوسرے کے مخالفین جماعت ہیں، ہم کیوں ایک ہوئے تھے؟ اس لیے کہ پاکستان کو ایسے نیچ پہ آ کے ایک اناڑی نے کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں پاکستان کی بربادی ہونی تھی، جہاں پہ ان کی خواہشی سری لنکا بن جائے، ہمارے ایٹمی جو طاقت ہے اس کو کمزور کیا جائے، تب ہم الگ الگ پالیسیز، الگ الگ منشور رکھنے والے جماعتیں ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اور وہ جب انہوں نے
बारूदी सुरंगें, ये कहता ना मैं बारूदी सुरंगें बिछा कर जा रहा हूं, वो बिल्कुल बारूदी सुरंगें बिछा के गया था। उन्होंने नहीं कहा था, ये आप लोगों की तरफ से जब पीडीएम हुकूमत आई थी ना उनके फरागत के बाद, तो उधर कहा गया था कि बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। तो ये बानी पीटीआई ने कहा था कि मैं बारूदी सुरंगें बिछा, इन्होंने आईएमएफ से जो मुआहिदा था वो उसके खिलाफ गए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना था। हमने सबने जमातों ने मिलकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। खिलदा साहब, ये एग्जैक्टली कब कहा था? मेरी नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं आपसे तस्सीह के लिए पूछ रहा हूँ, ये उन्होंने एग्जैक्टली कब कहा? आप निकालें, इमरान खान का बयान मौजूद है कि उन्होंने कहा था मैं बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूं, और इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनाव कर दिया था। हमारी खारजा पॉलिसी थी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात जो दुनिया में बहुत खराब हो गए थे, दोस्त मुल्कों को उन्होंने नाराज कर दिया था, हम अकेले हो गए थे, तो उस खारजा पॉलिसी से उससे पाकिस्तान को वापस, आज जो मसाइल थे, महंगाई थी, वो मईशत बहाल हो रही है, महंगाई कम हो रही है, बिजली के जो बिलों का मामला, हमें एहसास है अवाम का, हम कहते हैं हमारी जिम्मेवारी है। हमारी वजीर आला मरियम नवाज साहब ये कह रहे हैं कि समूह, मैं कहता हूं जब तक वो स्टार्ट नहीं हुई थी उस वक्त इस पे काम करना शुरू कर दिया, और मरियम औरंगजेब साहबा ने बड़ी अच्छे तरीके से ये वजारत चलाई है, और प्लान एसओपीज बनाई गई, सारी जो प्रोग्राम बनाया गया किस तरह इससे निपटा जाएगा, किस तरह मेयर लिए जाएंगे, एक कैंपेन चलाई गई, अवाम में आगाही दी गई, और उसके खिलाफ पूरी पंजाब हुकूमत। तो मुझे खिलदा साहब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी के जो शिकवे शिकायतें हैं, बिलावल साहब ने जिस तरह शिकवा किया, और बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बातें उन्होंने की हैं, तो आपको लगता है कि उसका कोई मुदावा किया जाएगा? देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल संजीदा बातें की है, ये उनका हक है, वो हमारा पार्टनर है, हमें सपोर्ट है उसकी, और मैं समझता हूँ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से उसकी अच्छी इक्वेशन है, और हमारे नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब को ये टास्क दिया गया है, वो पीपल्स पार्टी के जो साथी है हमारे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। ज़रूर जब हम अलग अलग जमातें हैं, हमारे अलग अलग पार्टी के अंदर भी लोगों के राय होती है, बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी की चेयरमैन है, उनके अंदर से जो पंजाब से या सिंध में जो भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात उठते होंगे वो उसको एड्रेस करेंगे, और हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। और जो बात कैनालों की बात हुई है, अभी तक ऐसी कोई तरमीम ज़रूरी टैक्स जो लगाया गया पंजाब में, उसके ऊपर भी उनसे मुशावरत नहीं की और टैक्स लगा दिया गया, उस पर भी वो नाराज है, नाला है। देखें बात ये है कि हम जो हमारे साथी हैं, पीपल्स पार्टी है, उनको साथ लेके चलने में यकीन रखते हैं, और साथ लेके चलेंगे तभी हमारी हुकूमत चलेगी। ठीक है, मैं बात सीधी सी है, जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ हवाले से है। आप देखें कि पाकिस्तान, मुझे आसिम रजा साहब एक मिनट, आप जैसे लोग जो तनख्वाहदार हैं, मिडिल क्लास है, क्या सारा भी देंगे? यहाँ जो हमारे ताजिर है, जो परचून वाले हैं, या जो सुपर स्टोर चला रहे हैं, अगर वो टैक्स नहीं देगा, लाखों दुकानदार है टैक्स नहीं देगा, सिर्फ एक तबका अगर टैक्स देगा तो ये ज्यादती नहीं है उनसे? तो जो जमींदार है, जो साहिब हैसियत है, उस पर टैक्स लगना चाहिए, मेरी जाती राय है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। सिर्फ एक तबका जिम्मेवार नहीं है कि वो सारा बोझ उठाए, सबको मिलके जो भी स्टेक होल्डर है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको भी दिल बड़ा करके, अगर 1 करोड़ की कोठी उन्होंने रखी हुई है तो 3000 टैक्स देने में मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है। बात 3000 तक की हो तो बात जायज होती है ना, लेकिन यहाँ पे 3000 की जगह 30,000 से ऊपर 30,000 से ऊपर का टैक्स होता है ना, तो लोगों को इसलिए तकलीफ होती है। जैसे तनख्वाहदारों पे इस वक्त 20% उनका स्लैब के हिसाब से आ रहा है, जैसे स्लैब बढ़ती है वो 30% हो जाता है, और उसके बाद वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब देते हैं तो ये ऑल टुगेदर 50% बन जाता है। भाई कभी इसका हिसाब कीजिएगा, इसहाक डार साहब तो कभी भी डॉलर को ऊपर नीचे करवा देते हैं ना, और गुर्बत की सतह को भी कम करवा देते हैं, डॉलर की रेंज कम करके। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप बताइएगा, आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त पीएमएलएन के साथ आप लोगों का एक इत्तेहादी होने का रिश्ता जरूर है, लेकिन नाराजगियां बढ़ती गई, तो क्या आप लोग इनके साथ चल सकेंगे आगे? देखिए, इस चीज के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना बयान दिया है, और आगे अगर कोई ऐसी बात होती है, अभी तो हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री पीएमएलएन की हुकूमत बनाने में सपोर्ट की, लेकिन अगर हालात का आगे इसी तरह चलते रहे तो फिर पार्टी अपना सीसी का इजलास बुलाएगी, लीडरशिप उसमें तमाम मेंबरान से मुशावरत करेगी, एक हिकमत अमली तैयार करेगी, और जो भी लाएअमल बनेगा उसके ऊपर फिर सोच विचार की जाएगी, सीनियर लीडरशिप बैठ के बातचीत करेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी तक जो है, अगर जिस तरह मामला चल रहे हैं
اگر وزیر اعظم پاکستان نے بلاول صاحب کی ریزرویشن کو ایڈریس نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں حالات مزید جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اور معاملات بگڑنے کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے لیے تو چوائس یہ ہے نا کہ آگے سمندر ہے پیچھے کھائی ہے, آپ کہاں جائیں گے؟ اگر آپ حکومت کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو حکومت گرتی ہے, یا آپ کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کی مدد چاہیے ہوگی, کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں یہی اصل بات یہی ہے کہ ہم نے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہم نے یہ ووٹ جو دیا ہے پی ایم ایل این کو, اور وہ اسی لیے دیا تھا اور کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے کہ اس ملک میں پارلیمانی اور جمہوری نظام چلانا چاہیے. الیکشن کے کوئی گارنٹر تو ہوگا نا بیچ میں بھائی اس معاہدے کے تحت, میں نے کہا کوئی گارنٹر تو ہوگا نا, یا گارنٹر کے بغیر ہی آپ نے معاہدہ کر لیا تھا؟ دیکھیں یہ معاہدہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا, یہ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے کسی نے جو ہمارے سے سب سے پہلے ووٹ مانگے گا ہم نے اس کو دینا ہے. پی ایم ایل این نے ووٹ مانگے, ہماری سپورٹ مانگی تو ہم نے ان کو سپورٹ دے دی. اگر اس کے اندر سر یہ آٹومیشن والا ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ جن شخصیت کے صاحبزادے ہیں وہ تو بڑا کھل کے ہم سے بات کرتے تھے, لیکن بات میں کر رہا ہوں کہ آٹومیٹڈ جنریشن سسٹم تو نہیں ہے نا کہ خود سے آپ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہوگی. دیر مسٹ بی سم گرانٹر جس کے درمیان یہ طے کروانے والے ہوں گے کہ حکومت کو کس طرح چلانا ہے آگے. دیکھیں یہ کھیلداز صاحب کی مسکراہٹ بتا رہی ہے, کھیلداز صاحب کی مسکراہٹ اس چیز کا ثبوت ہے. عاصم صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی, آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ملک وہی چلا رہے ہیں اور انہی کی مرضی سے چلتا ہے. بات ختم ہو گئی. پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اپنا رول ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اپنا رول ہوتا ہے اور وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. یہ آپ کو ایک سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل فورسز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ مل کے بات چیت کے ذریعے معاملات چلاتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی شخص اکیلے اپنا رول پلے کر لے, ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر. چلیں جی, ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر. اجمل وزیر صاحب آپ نے گفتگو سنی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ناراضگیاں بھی ختم ہو جائیں گی, معاملات بھی آٹومیشن کے تحت چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہائبرڈ فارم جس کو کہتے ہیں نا اس گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں ان کا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے انشورنس پالیسیاں ہیں, یہ چلیں گے. ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور اگلا آپشن ہی نہیں ہے, کیونکہ جب یہ فیصلے ہو رہے تھے یہ میرے خیال میں کہ الیکشن سے پہلے یہ چیزیں طے ہو چکی تھی. اور پھر اگر آپ یہ دیکھ لیں, ہاں یہ جہاں پہ بات ہے کہ ان کی جو ایگریمنٹس تھی, جہاں تک مجھے میرے معلومات ہے اس میں یہ تھا کہ ایون انہوں نے یہاں تک طے کیا تھا کہ ڈی آئی جی کون ہوگا پولیس کا اور ڈی پی او کس کا ہوگا, تو اس پہ بھی مشاورت ہوگی, ڈپٹی کمشنر کس کا ہوگا اس پہ مشاورت ہوگی. اب ظاہر ہے وہ میرے خیال میں کہ وہاں پہ مسائل ہے, وہ ناراضگیاں اس میں پنجاب کی حکومت میں اسپیشلی یہ مسئلہ ہے کہ پنجاب کی حکومت وہاں پہ ان کو جو ان کی ایگریمنٹس ہوئی تھی اس لیول پہ ان کے پاس ان کو ٹائم بھی نہیں دیا جاتا اور اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں وہاں کے گورنر اور چیف منسٹر ہاؤس کے درمیان کتنا ٹینشن یونیورسٹیز کے مسئلے پہ چل رہا ہے, اختیار لے لیا گیا نا ابھی بھی. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مسئلہ یہ نہیں ہے ان کا, یہ چلتا رہے گا, یہ کوئی مجھے اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آ رہا. مسئلہ ایشو اس وقت یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام کو ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ٹیکسز, اب ظاہر ہے ٹیکسز لگنا, میں خود بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ زراعت پہ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. بٹ یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا عوام کو کیا, عام بندے کو اس کا کیا ریلیف ملتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عام بندہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ایک ڈویژن پیدا ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور پھر یہ کہ میں نے جو آپ کو بات بتائی کہ یہاں پہ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس حوالے سے نیریٹو جو ان کا ہے وہ بنانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تیار پلیٹ میں چیزیں مل جائیں, ہر چیز پہ آپ کو پلیٹ میں مل جائے. حکومت جب آپ کر رہے ہوتے ہو, چاہے فیڈرل میں ہو چاہے صوبے میں ہو, پھر آپ کے اوپر اتنی ذمہ آ جاتی ہے. اجمل صاحب میں لاسٹ 2 منٹ آپ کا جواب دینا ہوگا. اگر یہ چیز آپ کر رہے کہ پی ٹی آئی ورس اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ, تو یہ والا مسئلہ سیاسی جماعتوں کو, جو یہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں ہیں, ان کے حق میں یہ نہیں جا رہا. عوام میں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا ہو گیا. کھیلداز صاحب آپ کی مسکراہٹ کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ میں نے سوال بڑا امپورٹنٹ پوچھا تھا, گارنٹر کون ہے, ان سے رابطہ کیجئے. دیکھیں بات یہ ہے
جو بدر صاحب نے بات کی کہ پیچھے کون چلا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت جو ہے اپنا اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جس طرح انہوں نے دن رات محنت کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو بحال کروایا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہاں یہ بالکل بات درست ہے کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب حکومت کو، جو بھی حکومت، اگر آج ہماری حکومت ہے پی ایم ایل این کی، میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ یا فوج، جب بھی حکومت کوئی بھی ہو، انہوں نے عمران خان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ فوج نے مکمل سپورٹ کی، اور میں سمجھتا تاریخ میں اتنی کسی کی سپورٹ نہیں ہوئی تھی وزیر اعظم کی. تو آج اگر ہم نے ایس آئی ایف سی بنایا ہے پیپلز پارٹی، اور ہم نے 16 مہینے کی اتحادی حکومت نے بنائی تھی، تو اس کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں. تو جب آپ دیکھیں ایک گھر جب ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، جب وہ خسارے میں جاتا ہے، تو اس کے سارے جو باتی ہیں یا گھر کے جو ساری فیملی کھڑی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم 2022 بدر میں صاحب تھے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم ایک دوسرے کی میں سمجھتا ہوں سپورٹ نہیں کرتے، اور جس طرح there is no other option for you. کر رہی ہے Khilda صاحب, there is no other option for you as well. کام ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی اور اچھا شگن ہے. اور ہم نے خود یہ میں بدر صاحب کی طرف جاؤں گا، لاسٹ منٹ ہے. بدر صاحب کام نہیں ہے جو فوج کا، انہوں نے کہا جی ہماری بابری مشاورت تھی، کوئی اس سے سپورٹ یا کوئی گارنٹر نہیں تھا. وہ سپورٹ ضرور کرتے ہیں لیکن ہم نے آپس میں خود طے کیا تھا. دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ گارنٹری کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس ملک کے اندر فیصلہ کرنے والے، آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا فیصلہ کرنے والے کچھ لوگ ہیں جن کی مشاورت ضرور شامل ہوتی ہے ہر حکومت کے اندر جب حکومت بن جاتی ہے. ان کی سپورٹ کے بغیر سسٹم چلتا نہیں، یہ ان کی آئینی اور جو ہے ذمہ داری ہے. تو بدر صاحب بات یہ ہے کہ حکومت کو حکومت رہنا چاہیے نا، چاہے اتحادی ہوں. آپ کو فرینڈلی فائر یا پوزیشن سافٹ پوزیشن بننے کا تو ضرورت نہیں ہے، آپس میں بات طے کر لیں. پبلک میں کیوں آتے ہیں پھر؟ کہ حکومت کی مجبوری ہے، حکومتیں بڑی کمزور حکومتیں ہیں. یہ اگر انڈیپینڈنٹ اپنے ووٹوں سے بنی ہو اور صرف سنگل پارٹی حکومت، تو آپ کی کیا مجبوری ہے بھائی؟ آپ تو اتحادی حکومت میں شامل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی ایسی کون سی؟ یار بدر صاحب سچ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو کہنے دیجئے. قاسم بیچ میں دیکھیں اگر اپنے صرف سنگل پارٹی حکومت جی لاسٹ 30 سیکنڈز اگر اپنے ووٹ سے ہو، کسی اور پارٹی کی سپورٹ کے بغیر حکومت بنی ہو، تو اس کی ڈیسیژن میکنگ فرق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک یا ایک سے زیادہ پارٹی کی سپورٹ ہو تو پھر 10 سیکنڈز. کھلدا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو بھی ہم اکٹھے ہیں وہ پاکستان کے لیے ہے. ہم پاکستان کو کسی نقصان ہونے نہیں دیں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، تو میری ہماری پرائرٹی سب کی. بہت بہت شکریہ کھلدا صاحب. تھینک یو ویری مچ بدر صاحب، اور تھینک یو ویری مچ اجمل خان وزیر صاحب. آپ نے ہمارا پروگرام میں جوائن کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا، اور سوالات جو تھے آج کے اس حوالے سے تھوڑے سے اندرونی جیسے کہتے ہیں نا انسائیڈ سٹف، ہم نے کوشش کی، کچھ ناراضگیوں کی بات کی. تھینک یو ویری مچ جی. ملتے ہیں اگلے حصے میں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں نیوز ون ٹونائٹ میں. اور اس پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت اسلم غوری صاحب جو کہ ترجمان ہیں جے او ایف کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اجمل خان وزیر صاحب بھی موجود ہیں. اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کا اس وقت اپوزیشن کے اندر اس کو متحد کرنے میں کہاں کس حد تک کردار ہے، اور اگر متحد نہیں ہے اپوزیشن تو آپ یہ 24 تاریخ والا جو ایک کال آئی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بانی کی طرف سے آئی اور فائنل کال ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ کل کامران مرتضیٰ صاحب نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہم رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہیں، اور ہمارے تو آپس میں بھی اختلافات کے پی کے میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے حساب سے موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو ایک کمیٹی بھی بنی تھی، پھر مذاکرات بھی ہوئے، پھر ہم نے اس حد تک طے کر لیا تھا اب پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ ہم بھی اپوزیشن میں وہ بھی اپوزیشن میں ہے، تو ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے مشاورت سے چلیں گے. میں ایک بات یہ بھی کلیئر کر دوں کہ بات مشاورت کی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پابند ہوں گے. آپ نے دیکھا 26واں ترمیم میں ہم نے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں تقریباً کوئی 1 مہینے کے مذاکرات کے بعد جب 25% جو 95% انہوں نے قبول کر لی، اس کے بعد انہوں نے ووٹ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ان کے ایک فیصلے نہیں ہے، مشاورت ضرور پابند ہے اور کے اندر ہے، پارلیمنٹ کے باہر کچھ. پہلی بات تو یہ.
दूसरी बात ये है कि जो 24 तारीख की कॉल है उन्होंने दी है, उनकी पार्टी की तरफ से कॉल आई है। आज तक स्टिल टुडे अभी तक इस वक्त तक मेरे पास कोई उनका राब्ता किसी भी सतह पे नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने असलम साहब उनका राब्ता आपस में नहीं है तो आपसे क्या करेंगे? जी वो मैं असल में बात करना चाह रहा था कि वो उनको इस वक्त चूंकि एक पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी है, और अपोजिशन में आपको पता है कि ये चीजें जो है उसको राइट होता है, आइन ने राइट दिया है। तो लेकिन ये है कि वो अपना जमहूरी हक भी इस्तेमाल करें, एहतजाज भी करें, हुकूमत भी उनको मौके मुहैया करे, सिक्योरिटी भी दे, लेकिन ऐसा नजर आना चाहिए कि जमहूरी हक इस्तेमाल हो रहा है, एक सूबा हमला नहीं कर रहा दूसरे। सर 9 मई को क्यों भूलते हैं असलम साहब? अभी फुटेज भी कल दिखाएगी सबूत के तौर पे। कफन बांधने का मतलब क्या है कि कफन बांध के आओ? सीएम केपीके जो बयानात दे रहे हैं, जो अंदाज में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक सूबा बगावत पे उतर आया है। ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और इस वक्त तक पार्टी लीडरशिप की तरफ से जो इस वक्त बानी चेयरमैन ने जिन लोगों को लीडरशिप दी है उनकी तरफ से अभी तक खुल के इसका कोई सामने चीज नहीं आई है कि वो 24 की स्ट्राइक को किस हद तक करना एहतजाज को किस हद तक आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि चूंकि हमसे अभी तक राब्ता है, दूसरा जब ये ऐसी तहरीकें चलती हैं, हमने भी चलाई हैं, तो उसके एजेंडे तय होते हैं, ये पता करना पड़ता है कि भाई इसके मकासद क्या हैं। तो बहुत सी चीजें तय की जाती हैं, फिर ये होता है कि पहले से डेट भी तय की जाती है, शेड्यूल भी बनाए जाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल यकतरफा उन्होंने ऐलान किया है। मेरा ख्याल उनकी पार्टी का अपना ऐलान है और पार्टी तक रहना चाहिए, महदूद रहना चाहिए। बहरहाल मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे भी करूंगा, हुकूमत से भी करूंगा, तहम्मुल और बुर्दबारी से इस मरहले को गुजरना चाहिए। पाकिस्तानी कौम का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मौलाना साहब को इसमें एज अ मीडिएटर के तौर पे लाया जाएगा या उनसे कहा जाएगा तो क्या मौलाना साहब तैयार होंगे इसमें मीडिएशन कराने के लिए? देखिए ये कबल अज़ वक्त बात है। मैं समझता हूँ इसमें अब देखें कि उनके पहले तो हमें ये देखेंगे ना पीटीआई के मुतालबात क्या हैं, और फिर हम आपको उसमें मीडिएशन का करैक्टर अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पिछली दफा आपको याद होगा जब समर था तो फिर हमने उस वक्त रिक्वेस्ट दोनों फ्रीकों से की थी और पीटीआई ने भी हमारी बात मानी थी और उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छा एक तासर गया था। ठीक है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपनी जमात की तरफ से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे मुल्क जमहूरियत से भी दूर हो जाए और मुल्क के हालात भी खराब हो। हम इंतहाई एक हसास वक्त जो हम पे गुजर रहा है माशी तौर पर, अमन व अमान के हवाले से आपके सामने इस वक्त जो केपीके की सूरत हाल है आपके सामने कोई छुपी हुई नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। जी अजमल वजीर साहब, आप ये बताइएगा, आप मौलाना साहब से बड़े क्लोज भी रहे हैं और आपका बड़ा अच्छा उनसे अभी भी ताल्लुक है। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब को कोई एक बड़े जिसे कह सकते हैं कि होने का सबूत देना चाहिए और मामलात को हल करवाना चाहिए? देखिए आसिम, जहाँ तक ये मौलाना साहब और पीटीआई का, मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था जब ये बातचीत भी हो रही थी उस वक्त भी मुझे ये कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था कि मौलाना साहब और पीटीआई के कहीं पे इत्तेहाद हो सकते हैं। उसकी जो मेन सबसे बड़ी वजह है वो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर अली अमीन गड्डापुर। वो डायरेक्ट मौलाना साहब के साथ उनका हल्का, उनका कंस्टिट्यूएंसी, अब आप कल वो तो कुंडी साहब का भी है, गवर्नर जो कुंडी इतना मैटर नहीं करता ना। अब हम वो बात करेंगे जहाँ पे, लेकिन क्योंकि पीटीआई और मौलाना साहब के दरमियान में तो फिर अली अमीन ही मैटर करता है, क्योंकि अली अमीन दूसरी तरफ से इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। सेकंड टियर की जितनी की आदत है पीटीआई की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो अली अमीन है। तो अली अमीन के बगैर अगर आप ये जितने मुज़ाकरात देख लें, मौलाना साहब के हाँ इनके जितने भी आना जानियाँ हुई है, इसमें एक दफ़ा अली अमीन नहीं किया, क्योंकि मेन जो चीज़ है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तो अली अमीन गंडापुर है। अब अली अमीन गंडापुर अभी तक, और उन्होंने इस दौरान इन बिटवीन भी बयानात दिए। अभी ये कल की बातें मैं देख रहा था, अब इनका जो साबिक सूबाई उम्मीदवार था कफील निज़ामी, उसके खिलाफ डी खान में FIR भी दर्ज हुई है, जो वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का साबिका उम्मीदवार था। तो इनका जो है वो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि इनका आपस में कोई किस्म का इत्तेहाद या कोई किस्म के वन पॉइंट एजेंडा पे ये आ सकते हैं। जी मैं इसको डिस्कस करता हूं क्योंकि मैं एक बार आसिम, क्योंकि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा जो मेन अगर है तो वो पीटीआई और जमीयत का जो आप पहले भी और आगे भी मुझे जो नजर आ रहा है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। कैसे जो है आप इस एलिमेंट को, इस एंगल को कैसे देखते हैं
کہ کیا علی امین گنڈاپور کی وجہ سے بھی کچھ اختلافات یا دوریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے اجمل وزیر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. علی امین صاحب تو شاید اس قسم کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی قریب آ سکے. اور یہ جو کفیل نظامی والا کیس ہوا ہے اور 8 مہینے پہلے کہیں جی میرے پمفلٹ پھاڑے تھے، اس پہ میئر جو ہے اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ اس کے خلاف ڈائریکٹ ایف آئی آر خود کٹوا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے بڑھے. اور حامد رضا صاحب والا بھی مسئلہ ہے، سنیتیات کونسل والا، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. نہیں وہ تو وہ آتے رہے میٹنگوں میں، وہ ساتھ چلتے رہے ہیں. انہوں نے بلکہ ایک دو دفعہ ایکسکیوز بھی کیا ہے، ٹی وی چینلوں پہ ایکسکیوز کیا ہے کہ میں مولا صاحب سے قریب آنے کے بعد مجھے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوا. اچھا، لیکن یہ اس وقت صورتحال جو انہوں نے نامزد کی ہوئی یہ ٹیم ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، وہ ٹیم ان کی سینئر ترین ٹیم ہے. مثلا گوہر صاحب ہیں، مثلا جناب سلمان اکبر راجہ صاحب ہیں، مثلا دونوں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اسد کیسر ہیں، اختلاف کے قائدین اسد کیسر ہیں. تو یہ سینئر ترین لوگ ہیں اور وہ ہمارے اب بھی رابطے میں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن علی امین صاحب کا ایک اپنا رویہ ہے، جیسا کہ اجمل بھائی نے کہا کہ وہ علی امین صاحب اپنا کانسٹیٹیوشن کے علاوہ وہاں بھی ان کے لیے پرابلم ہے. اور علی امین صاحب جو وہاں سے جیتے تھے قومی اسمبلی میں، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، نیچے کی صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹیں تھیں، جو تینوں جے یو آئی کے کینڈیڈیٹس کے ووٹ اگر اکٹھے کیے جائیں تو مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں سے 25,000 ووٹ زیادہ تھے. تو وہ اسی سیٹ پہ، یعنی کہ قومی اسمبلی میں ان کے کم تھے اور صوبائی میں ہمارے زیادہ تھے. تو یہ جو کچھ ہوا یہ ایک چیز تو ہے، لیکن اصل میں بات وہی میں پھر عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں احتجاج بھی ہم نے کی ہے. ہم نے خود آپ کے سامنے آزادی مارچ کیا، کراچی سے گئے، اسلام آباد میں 15 دن بیٹھے رہے. تو یہ ایک ہمارا جمہوری حق تھا، ہم نے وہ حق ادا کیا. لیکن یہ نہیں کیا کہ ہم فلاں صوبے پہ چڑھائی کریں. سرکاری وسائل کو لے کے کسی صوبے پہ چڑھائی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ مناسب طریقہ ہے. اگر آج ہم نے اس کی ابتدا کر دی تو کل کو کوئی دوسرا صوبہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. تو ملک کہاں جائے گا، سیکورٹی کہاں جائے گی؟ بہت بہت شکریہ، ذرا ہمیں سوچنا ہوگا. بہت بہت شکریہ اسلم غوری صاحب، بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. میں چاہوں گا آپ سے اجازت لانے کے بعد